देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी। आपसे महातब हूँ। आज के गोरखधंधा में 7 समुंदर पार से अमेरिका से मेरा साथ देंगी फरजाना राजा साहिबा, जो मौजब हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की। किसी दौर में इन्होंने जिस प्रोग्राम का आगाज़ किया था उसके तहत लोगों को, ख़वातीन को छत मुहैया करने की कोशिश की, फिर उनकी माली इमदाद की, और आज ये खुद क्यों माली इमदाद का शिकार हैं। एक शेल्टर में रहने के ऊपर मजबूर हुई, अमेरिका में गई थी 3 माह के लिए किताब लिखने के लिए, लेकिन खुद किताब बन गई। दूसरी शादी के बाद ज़िंदगी ने ऐसे अचकोले खाए कि इनके लिए संभलना मुश्किल हो गया। इनके साथ कैसा गोरखधंधा पेश आया, आज मेरे प्रोग्राम में अमेरिका से फरजाना राजा साहिबा मेरा साथ देंगी। मोहतरमा अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम इब्रार साहब, बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे वक्त दिया, और बेशुमार नाजरीन समीन जो थे वो आपको सुनना और देखना चाहते थे। कहाँ रही और क्यों देश से प्रदेश तक जा पहुंची और गायब भी हो गई? जी मैं कहूँगी कि एक तो सब लोगों की मोहब्बतें और उनकी दुआएं हैं जिसकी वजह से आज तक मैं सही और सलामत हूँ और अपने बच्चों के साथ यहाँ पर मौजूद हूँ। लेकिन ये मेरे लिए मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा सफ़र था कि जैसे तूफ़ान आते हैं, बहुत बड़े बड़े तूफ़ान आते हैं जिसमें कि बहुत तबाही होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही होती है और फिर रीबिल्डिंग होती है। तो मैं समझती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में अब रीबिल्डिंग का फ़ेज़ है, रिहैबिलिटेशन का फ़ेज़ है। तो अल्लाह का शुक्र है वो तूफ़ान गुजर गए हैं। और मैं 3 महीने, जैसे आपने कहा, किताब लिखने के लिए अमेरिका में अपने बच्चों के साथ आई थी, लेकिन कुछ ऐसी नागहानी और ज़ाती मुश्किलात का शिकार हो गई अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में कि उसके बाद कोर्ट कचहरी और अदालतों के अलावा जो यहाँ पर सरकारी अदारे होते हैं, उनके मामलात और तमाम अदारों के बीच में से मामलात को हल करते हुए आज मैं आपके सामने यहाँ बैठा। मैंने देखा कि ना सिर्फ 7 सालों के बाद मीडिया के सामने मुझे आज पहली दफ़ा इंटरव्यू दे रही हैं, बल्कि आपने अपने आप को अपना एक प्लेटफॉर्म बना के, यूट्यूब चैनल बना के खुद से भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बनी है, और वहाँ रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर देखने और सुनने को मिलेंगे आप। जी मैंने इसीलिए ये भी चैनल शुरू किया है कि जो ज़्यादती मेरे साथ हुई, जो तकलीफ़ और दुख मैंने देखा, और जो जिन रास्तों में से और जिन तकलीफ़ों में से और चैलेंजेस से मैं गुजरी हूँ, दूसरी ख़वातीन जो इससे गुजर रही हैं, शायद इनके पास इतनी हिम्मत या तजुर्बा या बैकग्राउंड ना हो तो मैं उनको मोटिवेट कर सकूँ और उनके लिए कुछ कर सकूँ। तो इसलिए मैंने ये एक चैनल शुरू किया है, और सिर्फ ये एक किसी मुल्क के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए है। तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं पूरी दुनिया की हर खातून जिसको जहाँ कोई मसला है उसकी आवाज़ बन के ना सिर्फ उसको मशवरा दे सकूँ, बल्कि उसके लिए आवाज़ बन के उसका मसला हल कराने में उसकी मदद भी कर सकूँ। आपको मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने काबिल समझा, आप उनकी करीबी रुफ़का में से थीं, और उन्होंने आपको अमेरिका से साथ ले जाके पाकिस्तान ले गई। और अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद आपको बरतानिया से पाकिस्तान ना लेके जाती तो आज इमदाद लेने के बजाय आप मिलियनेयर होती। जी अमेरिका से लेके गई पाकिस्तान। जी और जी इससे पहले मैं उनके साथ बहुत ही वो मेरी मेंटोर हैं। सबसे पहले तो है, अल्लाह उनको अपने जवार रहमत में जगह दे, बहुत बड़ी खातून, और मैं बहुत लकी हूँ कि उनसे मैंने सीखने को मिला। यकीनन अगर मैं उनके साथ वापस गई, जितनी मुझे इज्जत मिली, जितनी लोगों से मोहब्बत मिली, और जितना मुझे खुदा की मखलूक का खिदमत करने का मौका मिला, वो शायद नहीं मिल पाता। हर चीज़ दुनिया में किसी न किसी वजह से और किसी रीज़न से होती है, मैं तो ये कहूँगी। और मोहतरमा ने मुझे पाकिस्तान लेके गई। मैं आज भी खुश हूँ। जो कुछ मेरे साथ हुआ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं वो कर सकी जो शायद बहुत सारे लोगों को मौका नहीं मिलता। और आज उसी चीज़ ने मुझे इतनी हिम्मत दी, और जो वो लोगों की दुआएं मुझे उस वजह से मिली हुई हैं, जिसकी वजह से लोग सदका जारिया है, तो जिसकी वजह से मेरा अपना घर और मैं अपने बच्चों की हिफाजत कर सकी, तो मेरे अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया। तो मेरे ख्याल में मैं समझती हूँ कि वो बहुत ही अच्छा फैसला था मेरे लिए, मेरे खुदा की ज़ात ने जो किया, और मोहतरमा मुझे अपने साथ लेके। मोहतरमा, आपने जब पार्लियामेंट के अंदर थी और वहाँ पे ख़वातीन की इमदाद के असूल के लिए इस प्रोजेक्ट का जो आगाज़ किया, जो कोई ना कर सका, और बाकौल आपको आज भी उसका अजर मिल रहा है, तो ये कितना मुश्किल और कितना आसान था बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का इजरा करना? इजरा करना जो है वो तो बहुत आसान था। यकीनन हुकूमत ने एक फ़ैसला किया लोगों को मदद करने का, लेकिन उस इजरा के बाद जो है वो
چیلنجز جو آئے اس کو کنٹینیو رکھنے کے لیے، اس کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈس پہ چلانے کے لیے، اس کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے، اور اس کو ایک جو عام پولیٹیکل پروگرامز ہوتے ہیں، سیاسی جماعتیں شروع کرتی ہیں جب بھی حکومتوں میں آتی ہیں، اس کو اس لسٹ سے نکالنے کے لیے اور اے پولیٹیکل بنانے کے لیے بہت چیلنجز پیش آئے. وہ صرف باہر نہیں، انٹرنل نہیں، ایکسٹرنل نہیں تھے، وہ انٹرنل بھی تھے، پولیٹیکل فورمز کے اوپر بھی تھے، پارلیمنٹ کے اندر بھی تھے، کیونکہ کسی کو عادت نہیں تھی کہ کوئی چیز اتنی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ملک کے اندر اس طرح سے چلے. تو وہاں پر یہ ٹیگ لگ گئے کہ یہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کو کیوں نہیں مل رہا، ہم حکومت میں ہیں تو نواز شریف والوں کو کیوں مل رہا ہے، تو یا پھر دوسری جو جماعتیں ہیں ان کو کیوں مل رہا ہے. تو لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، جب آپ انسان صحیح کام کرتے ہیں تو راستے خود بخود کھلتے چلے جاتے ہیں، اور لوگوں نے ایکسیپٹ کیا. پاکستان کی ہر سیاسی جماعت نے یونینیمسلی اس کے ایکٹ کو پاس کیا اور اس کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پاس کیا. اور یہی وجہ ہے کہ چاہے نواز شریف صاحب کی حکومت بعد میں آئی یا پھر اس کے بعد احساس پروگرام نام چینج کیا گیا صرف پیپرز کے اوپر، سوری پیپرز پہ نہیں بلکہ میڈیا کے ذریعے نام چینج کیا گیا عمران خان صاحب کی حکومت میں، لیکن اس کو کوئی بند نہیں کر سکا. تو یہی اس کی ٹرانسپیرنسی اور جو اس کے اکاؤنٹیبلٹی سسٹمز تھے جس کی وجہ سے ورلڈ بینک نے اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز نے جس طرح سے سپورٹ کیا فائنینشلی اور فزیکلی بھی ہر طرح سے. ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں یہی وجہ تھی کہ پروگرام بچ گیا. میں اس پروگرام کو لے کے آپ کے اوپر ایک ڈاکٹر شاہد مسعود صحافی ہیں، انہوں نے الزام لگایا کہ فرزانہ راجہ کے امریکہ کے اندر ہیلی کاپٹر ہیں اور اپنے گھر اتنے عالی شان ہیں کہ وہاں پہ ہیلی پیڈ بنے ہیں. جی، وہ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب نے شاید اس وقت تحقیق نہیں کی تھی. جس دن انہوں نے جب یہ پروگرام کیا تو اس وقت میں یہاں پر امریکہ کے ایک شیلٹر میں اپنے 3 بچوں کے ساتھ موجود تھی، جہاں پر بے سہارا خواتین کو رکھا جاتا ہے اور ان کی امداد کی جاتی ہے جب تک کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑی نہ ہو جائے. کیونکہ ہم بے یار و مددگار تھے، ہم سڑک پہ تھے، جو میرے ذاتی معاملات ہوئے تو اس وقت مجھے کسی نے لنک بھیجا تھا کہ آپ یہ دیکھیے کہ آپ تو ہیلی پیڈز پہ ہیں. تو اس وقت میرے پاس کچھ الفاظ نہیں تھے ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کو کچھ کہنے کے لیے، کیونکہ میں اپنی تکلیف میں بہت زیادہ تھی. اسی لیے کہتے ہیں کہ تحقیق کر لینا، پتہ کر لینا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے، بہت ضروری ہوتا ہے. فرزانہ راجہ صاحبہ، آپ امریکہ میں 3 ماہ کے لیے بقول آپ کی کتاب لکھنے گئی تھی، لیکن آپ تو خود ایک کتاب بن گئی. آپ نے بالکل صحیح کہا، کتاب بن گئی. میرے خیال میں اللہ تعالیٰ مجھے اس تکلیف اور اس دکھ سے گزارنا چاہتے تھے. میں اس کو اس طرح سے لے رہی ہوں، ایک آزمائش کی گھڑی تھی کہ میں خود ان چیزوں میں سے گزروں اور دیکھوں کہ کس طرح سے خواتین یہاں سے ان مسائل میں سے گزرتی ہیں، یہاں ہو یا پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، تو میں ان کی مدد کر سکوں. یہ ایک میں سمجھتی ہوں میری زندگی میں ایک معجزہ ہوا کہ میرے مولا نے مجھے اس مشکل میں ڈالا. میرے بیٹے نے جو ہے جس طرح سے ہم نے میرے بچوں نے تکلیف کاٹی اور پھر ہم نے دوبارہ سے اپنے آپ کو ری بلڈ کیا. اور یقیناً آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ میری زندگی پہ کتاب بن گئی، لیکن میں اس پہ اپنے آپ کو وکٹم پیش کر کے اس کتاب سے کچھ حاصل کرنے کے بجائے میں لوگوں کے لیے موٹیویشن بننا چاہتی ہوں کہ اس مشکل وقت میں بھی اگر آپ کے اوپر آتا ہے تو آپ مقابلہ کر سکتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے آپ دوبارہ سے اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس میں میری مدد کی. آپ نے جو کتاب لکھی وومن امپاورمنٹ اور خواتین کے حقوق کے لیے، ان کو طاقت دینے کے لیے باتیں لکھی، اس میں مشورے دیے، مگر جو خاتون فرزانہ راجہ دوسری خواتین کو طاقت دینا چاہتی ہے اس سے خود طاقت کھو گئی. تو آپ اتنی بہادر کہ آپ نے پھر بھی ہمت نہیں چھوڑی. آپ یقین کریے کہ یہ میں صرف یہ کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے یہ ایسی کوئی طاقت میرے اندر دے دی. ورنہ جس وقت میں شیلٹر میں پہنچ گئی تھی، جس ہمارے شیلٹر میں میرے بچوں کے اور ہمیں کپڑے تک انہوں نے دیے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، کھانا بھی وہی دیتے تھے. تو میں نے یہ اس وقت سوچا کہ یا اللہ یہ کیسا امتحان ہے جو میرے پہ آیا ہے. انسان اپنی غلطیاں زندگی میں آپ غلط فیصلے کرتے ہیں یقیناً. تو میں نے اپنی ذاتی زندگی میں غلط فیصلہ کیا جس کی وجہ پر مجھے یہ دن دیکھنا پڑا، لیکن پھر اس کو درست کرنے کا بھی موقع پھر اللہ ہی نہیں دیا، اسی مولا نے دیا. اور پھر واپس میں نے تنکا کر کے آج میں اپنے پیر پہ کھڑی ہوئی ہوں. اور جس طرح سے میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ کس طرح جو واقعہ ہوا. میں بالکل اس پورا واقعہ آپ کی زبانی سننا چاہوں گا. ہم بے شمار کرداروں کو سامنے لانے کی کوشش کریں گے. اس کتاب کے اندر کس طرح کا مشورہ دیا آپ نے باقی خواتین کو؟
جی باقی خواتین کو میں نے صرف یہ کتاب میں کہا ہے کہ جب بھی آپ کے اوپر مشکل وقت آئے، تکلیف آئے، آپ اپنے پیر پہ کھڑے ہوئیے، اپنے آپ کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ کیجئے، سوشلی انڈیپینڈنٹ کیجئے، چادر اور چار دیواری کے تحفظ کو محفوظ رکھتے ہوئے. میں ویسٹرنائزڈ جو تھنکنگ، تو میرے خیال میں ویسٹرن بھی تھنکنگ ایسی نہیں ہے، وہ ہماری اپنی ہی کوئی اختراع شدہ کوئی ایسی ایک تھنکنگ ہے جس کو ویسٹرن کا لبادہ پہنا کے کچھ لوگ پیش کرتے ہیں. میں نے ہمیشہ چادر اور چار دیواری کے تحفظ کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے پیر پہ کھڑے ہونا، تو ہم نے اپنے جو ہمارا دین اسلام ہے اس سے ہمیں ملا ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ جو تھیں وہ ایک بزنس ویمن تھی. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے جو ہے وہ نکاح عقد کیا، تو ہمیں تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی مثال ہمارے سامنے ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے جنگوں کی سپہ سالار تھیں. تو میں تو اس اسلام کی بات کرتی ہوں، اور خواتین کو کہا کہ آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں، آپ باہر نکلیں، تعلیم حاصل کریں اور اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں. چاہے گھر میں کسی کو ضرورت ہے تو آپ کنٹریبیوٹ کریں، نہیں ضرورت ہے تاکہ کل خدا نہ خواستہ ضرورت پڑے تو آپ یعنی کہ آپ سڑک کے اوپر نہ آ جائیں اور آپ کو پتہ نہ ہو کہ کیا کرنا ہے. اور ایک بات تو یہ تھی، اور دوسرا میں نے مشورہ دیا تھا کہ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی یہ ہم سب کا جو ہے وہ دینی اور معاشرتی فرض ہے کہ ہم اس کو پورا کریں، کیونکہ یہ ہماری جب تک ہم اپنی قوم کو درست کرنے کی یا اپنے لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، صرف حکومتوں کی طرف دیکھتے رہیں گے تو حکومتوں کے وسائل اتنے زیادہ نہیں. جو فرزانہ راجہ پاکستان میں خواتین کی مدد کرتی تھی، جن کے اوپر یہ الزام لگا کہ آپ کی کوٹھیاں اور بنگلے ہیں اور اربوں ڈالر آپ لے گئیں، بقول آپ کے کہ آپ شیلٹر میں رہی اور حکومتی امداد لی اور گورنمنٹ امریکہ نے آپ کو جوتے اور کپڑے پہننے کے دیے، اور ایسی قسم پرسی کی زندگی گزاری آپ نے. جی بالکل گزاری، لیکن یہ ہے کہ اس نے بہت سکھایا، اور اس پہ بھی میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ان بہت سے لوگوں سے بہتر ہیں، ہمارے ہاتھ پیر سلامت ہیں، بچے میرے پاس ہیں. میرے سب سے بڑا خزانہ میرے بچے، جو کہ عدالتی حکم کے مطابق میرے حوالے کیے گئے. تو میں سمجھتی ہوں کہ میرا خزانہ مجھے مل گیا. باقی یہ دنیا کی جو چیزیں ہیں، یہ پہلے بھی جو تھا سب کچھ میں نے خود محنت کر کے بنایا تھا، دوبارہ سے محنت کر رہی ہوں، اور انشاءاللہ تعالی دوبارہ سے اپنے پیر پہ کھڑی ہونے کی کوشش کر رہی ہوں، اور کچھ حد تک کھڑی بھی ہو چکی. فرزانہ راجہ صاحبہ، پاکستان میں جو گھر تھا وہ آج کہاں ہے؟ جو آپ زیورات پہنتی تھی وہ آج کہاں ہے؟ جی بس میجورٹی جو کچھ میرے پاس تھا وہ میں نے جو میرے سابقہ شوہر ہیں اور ان کا خاندان ہے ان کو کھو دیا ہے، اور شاید ان کے لیے یہ بہت بڑی فتح ہے انہوں نے جو حاصل کر لی، لیکن میرے لیے میری فتح ہے کہ میں نے اپنی عزت، اپنا وقار اور اپنے بچے، یہ میری فتح ہے. فرزانہ راجہ صاحبہ، آپ نے اپنے سابقہ خامد کو پاور آف اٹارنی کیا دی کہ انہوں نے آپ کے پیار، محبت اور عشق کا ایسا فائدہ اٹھایا اعتبار کا کہ آپ کے زیور تک اور جائیداد تک لے گئے؟ بس اب یہ تو سوال ان سے پوچھنے والا ہے کہ ان کے لیے ہم یا بچے امپورٹنٹ تھے یا وہ چیزیں امپورٹنٹ. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک غلام رشید ترابی صاحب جو عالم ہیں، نیک ہیں، فاضل ہیں، ان کے صاحبزادے نے آپ کے ساتھ ایسے کیا؟ اس کی مثالیں تو ہمیں خود ملتی ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے جو ہیں، ان کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے. تو کیا نیک انسان اور کیا بد انسان، جب جس کسی نے غلط ہونا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اور جو کسی کی قسمت میں لکھا ہو وہ اس کو ملتا ہے. لیکن میرے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم لوگ محفوظ ہیں. کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ آپ نے دوسری شادی عمار ترابی، جن کا تعلق کراچی سندھ سے ہے، ان کے ساتھ کی تھی؟ جی بالکل صحیح ہے، آپ صحیح کہہ. آپ کو سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب نے کیا یہ بھی درست ہے کہ منع کیا تھا کہ بہن ایسا نہ کریں؟ جی بالکل کیا تھا، انہوں نے مجھے وارن کیا تھا، لیکن جب انہوں نے وارن کیا تھا تو بدقسمتی سے دیر ہو چکی تھی کیونکہ ہمارا نکاح ہو چکا تھا. دوسری شادی کرنا، ہمارے پیغمبروں کے ساتھ بھی چیزیں ایسی ہوتی رہیں، اس میں کوئی آر نہیں تھی. آپ زندگی بنانا چاہتی تھی، زندگی گزارنا چاہتی تھی، زندگی سنوارنا چاہتی تھی، مگر ایسا کیوں نہ ہو سکا؟ لیکن کوئی بھی خاتون ہوں یا مرد ہوں، جب اپنی زندگی کا آغاز کرتے ہیں تو خواہش یہی ہوتی ہے کہ بچوں کے لیے ایک بہترین
جو ہے وہ ایک ماحول گھر میں پیدا ہو, بچوں کی بہترین پرورش ہو, اچھی اور خوشی کے ساتھ زندگی گزار سکیں, کوئی ساتھی ہو جس سے بات کی جائے, زندگی کے بوجھ جو مشکلات ہیں اس کو مل کے بانٹا جائے. لیکن جب پورا نہ ہو, جب یہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے, اور میرے خیال میں دوسری سائڈ پہ ہمیں پرابلم یہ ہوا کہ ان کا رویہ زیادہ تشدد پسندانہ رویہ تھا, جس کی وجہ سے چاہے وہ ملازمین ہوں, چاہے وہ گھر گھریلو لوگ ہوں, چاہے وہ بچے ہوں, وہ اپنے اس رویے پہ شاید کنٹرول نہیں کر پاتے تھے, تو جس کی وجہ سے بات بڑھتے بڑھتے بہت آگے تک بڑھ گئی, اور آپ کو پتہ ہے کہ بات میرے بیٹے تک پہنچ گئی. ٹھیک. فرزانہ راجہ صاحبہ, جب آپ اسمبلی کے اندر تقریر کرتی تھیں, گاڑی میں بیٹھتی تھی, اے سی لگا ہوتا تھا, آگے اور پیچھے ہوٹر اور روٹر بج رہے ہوتے تھے, ایک عالی شان زندگی آپ کو ملی, اس میں آپ نے اچھے کام کیے, اور وہی فرزانہ راجہ جب خیموں تک پہنچ گئی, شیلٹرز میں جانا پڑا, کھانے میں دشواری, پہننے میں دشواری, تو وہ منظر کیسا تھا جب آپ ایسی اذیت کا شکار ہوئی؟ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں کہ میرا تعلق کسی فیوڈل خاندان سے تو ہے نہیں, یا کسی انڈسٹریلسٹ خاندان سے ہے نہیں. ہم مڈل کلاس, ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے ہیں. میرے والدین نے ہمیں تعلیم دلوائی اور ہم اس جگہ تک پہنچے, اور محنت اور آزادی دی. ہم نے ان کی آزادی کا کبھی ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا. جہاں تک تعلق ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے سفر کا جب آغاز کیا, ایک سیاسی سفر کا, محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ, تو آپ یقین کریے کہ میں نے پورے پاکستان کے کریا میں اور گاؤں میں, چاہے وہ جون کا مہینہ ہے تو چاہے وہ جنوری کا مہینہ ہے, میں لوگوں تک پہنچی. میرا لوگوں کے ساتھ بانڈ کیا ہے کہ میں ان کے بیچ میں تھی. میں نے ایوانوں میں بیٹھ کے ٹی وی کے ذریعے تقریریں کر کے عوام تک نہیں پہنچی میں, بلکہ جب دہشت گردی کا دورہ تھا بہت زیادہ, تو بھی میں فاٹا کے علاقوں میں, بارڈرز کے اوپر, پشاور میں, بلوچستان میں, ہر سیلاب میں, ہر تکلیف میں لوگوں کے لیے وہاں پہنچ کے ان کی باتیں سن کے ان کے مسائل کا حل کرتی تھی. تو مجھے گرمی, سردی, تکلیف شاید میرے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی, لیکن یقیناً جب آپ کے پیر کے تلے سے زمین نکل جائے اور سر پہ سے چھت چھن جائے اور چادر چھن جائے, تو یہ ایک بہت ہی شاکنگ مرحلہ ہوتا ہے. اس وقت انسان کے پاس کیا راستے ہوتے ہیں؟ 2 راستے ہوتے ہیں, یا تو ایک طرف تباہی کا راستہ ہے اور دوسری طرف دوبارہ سے ری بلڈنگ کا راستہ ہے. کیونکہ میرے سامنے یہ 3 معصوم بچے تھے, اور چوتھی میری بیٹی جو ہے وہ پہلے ہی اس سارے چیز کا شکار ہو چکی تھی. تو 4 بچوں کو سامنے دیکھنا, تو ان کے لیے مجھے دوبارہ سے ہمت باندھنی پڑی کہ میں نے کہا کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. اگر میں اپنے ان 4 بچوں کے حقوق کے لیے کھڑی نہیں ہو سکتی, تو میں 4,000, 400 یا 4 لاکھ یا 4 ملین بچوں کے حقوق کے لیے کیسے کھڑی ہوں؟ ٹھیک. فرزانہ راجہ صاحبہ, آپ کے بچوں کے ساتھ آپ کے دوسرے خاوند عمار ترابی کا آپ کے باقول رویہ اچھا نہیں تھا, اور پلس آپ ہی کے خاوند ہوتے ہوئے عمار ترابی آپ کو یہ دھمکی دیتے رہے کہ میں آپ کو گرفتار کروا دوں گا اگر آپ گھر سے باہر نکلی تو. جی, کیونکہ ان کا تشدد کا رویہ بہت ہی جو ہے وہ حد سے زیادہ بڑھتا جا رہا تھا, اور جس کے نتیجے میں جو ہے وہ میرے بیٹے, جن کی عمر اس وقت 14 سال تھی, اب ماشاءاللہ بڑے ہیں, 20 سال کے ہیں, انہوں نے اپنی جان لینے کی کوشش کی. اور وہ مرحلہ تھا, یہ وہ سٹیج تھا جب کہ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ ہو, برطانیہ ہو, ان ملکوں میں جب ایک چھوٹا سا بچہ جان لینے کی کوشش کرتا ہے, ایک مڈل اسکول کا بچہ, تو ایک بڑا سیریس اور سینسٹیو میٹر ہو جاتا. پھر وہ انویسٹیگیشنز شروع ہو جاتی ہیں. وہ سٹیج تھا کہ میں اس چیز کے لیے بھی تیار تھی کہ اگر مجھے جیل جانا پڑے گا, اگر مجھے کہا گیا کہ میں ماں تھی اور اتنا تشدد ہو رہا تھا, تو میں خود کیوں بچا رہی تھی, مجھے اتھارٹیز کو انفارم کرنا چاہیے تھا. ایز پر لا آپ کو یہاں کرنا ہوتا ہے, کیونکہ مجھے یہاں لاز کا کوئی زیادہ علم نہیں تھا. تو میں نے یہاں تک جج کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا. جب ہمیں پیش کیا گیا تو میں نے انہیں کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں بھی اس میں قصوروار ہوں تو آپ مجھے بھی سزا دے سکتے ہیں. تو جس پہ جج نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ خواتین کی مجبوریاں کیا ہوتی ہیں, اور انہوں نے یہ بچے میرے حوالے کیے. تو میں اس تکلیف سے جب میرے آنکھوں کے سامنے میرا بیٹا جان کی بازی لڑ رہا تھا, تو میرے خیال میں ایک ماں کے لیے اس سے زیادہ کوئی لمحہ اور ایسا نہیں ہوتا کہ پھر آپ کہیں کہ اس کے بعد کوئی کیریئر ہوتا ہے یا زندگی میں کسی اور چیز کا خیال آپ کر سکتے ہیں. تو میں نے آپ سمجھ لیں کہ وہ وقت تھا جب میں نے اپنے آپ کو سٹینڈ لے لیا. تو باقی جہاں تک تعلق ہے کہ اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ اب مجھے چپ کر کے نہیں بیٹھنا ہے. یہ جو ہم مائیں اپنے بچوں کے ساتھ ہونے والے تشدد کو, تکلیف کو اپنے گھروں میں چھپاتی رہتی ہیں اور باہر بات نہیں کرتی ہیں,
جس کی وجہ سے ان بچوں کے اوپر سائیکولوجیکل افیکٹس ہوتے ہیں, اور وہ سائیکولوجیکل افیکٹ ان کی پرسنالٹی میں ڈیفیکٹس لے کے آتے ہیں, اور اس لیے وہ ایک معاشرے کو پیسفل معاشرہ یا ایک خوبصورت معاشرہ یا وہ فیوچر میں اپنے بچوں کے لیے وہ رول پلے نہیں کر سکتے ہیں جو ان کو ایک مثبت طریقے سے پلے کرنا چاہیے. میں نے پھر اسٹینڈ لے لیا کہ اپنے بچے سے شروع کروں گی اس مہم کو اور دوسرے گھروں تک اور دوسروں کے بچوں تک لے کے. ٹھیک, آخری 4 سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو انگریزوں کے ملک سے انصاف ملا اور صحیح انصاف ملا اور آج خوش باش ہیں آپ؟ جی, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. مجھے یہاں جس طرح سے انصاف ملا کہ میں یہاں پر, میرے پاس تو یہاں کی امیگریشن نہیں تھی, میرے پاس یہاں پر کوئی ایسا سٹیٹس نہیں تھا جس پہ میں کہوں کہ یہ یہاں کے ججز مجھے دیکھیں گے, اور میرے دوسری طرف جو ہیں وہ یہاں کے سٹیزن تھے. لیکن یہاں پر انصاف جو اندھا ہوتا ہے, میں سمجھتی ہوں اس کی صحیح مثال میں نے دیکھی ہے کہ انہوں نے نہیں دیکھا کہ اس سائڈ پہ کون ہے, انہوں نے صرف یہ دیکھا کون صحیح ہے اور کون غلط ہے, جس کے نتیجے میں اتنا بڑا فیصلہ ہوا اور انصاف ملا, جس کی میں واقعی ہی ایگزامپل دنیا کے سامنے پیش کرتی رہوں گی جب تک مجھے. میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ جب آپ امریکہ میں داخل ہوئی تو آپ کے خاوند کی بہن یعنی کہ آپ کی نند نے آپ کا پاسپورٹ تک ضبط کر لیا اور آپ سے چھین لیا گیا؟ جی, انہوں نے کہا کہ ہماری فیملی میں یہ رواج ہوتا ہے کہ یہ رسپیکٹ ہوتی ہے کہ آپ آتے ہیں تو پاسپورٹ لے لیتے ہیں. مجھے تو اس بات کا نہیں پتا تھا کہ یہ رواج ہے یا کچھ اور ہے, لیکن پوری فیملی ماشاءاللہ آپس میں بہت اچھی کوآرڈینیشن کے ساتھ کام کرتی ہے. یعنی کہ ان کی میوچول انڈرسٹینڈنگ تھی آپس میں؟ جی جی, ایسے ہی ہو. آپ جب محترمہ کے ساتھ پاکستان گئیں تو تب بھی ریئل اسٹیٹ کے کاروبار میں تھی اور آج بھی ریئل اسٹیٹ کے کاروبار میں ہیں, لیکن آج میں اور اس کل میں فرق کیا ہے؟ جی, اس میں فرق یہ ہے کہ میں نے زندگی کا سفر شروع کیا تھا, اور اس میں فرق یہ ہے کہ میں نے جس عمر میں لوگوں کے لیے مجھے زیادہ پروڈکٹیو ہونا تھا اتنے تجربے کے ساتھ, اس پہ میں دوبارہ سے اسکریچ سے میں نے وہی جو میں نے 25-26 سال کی عمر میں کام شروع کیا تھا وہ دوبارہ سے کیا. لیکن یقیناً رزق اور روٹی کے لیے محنت اور مزدوری میں کوئی آر نہیں ہے, اور نہ مجھے اس پہ کوئی شرم ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ اس لیے برکت نہیں. تو میڈم فرزانہ راجہ, آپ ایسے نامساعد حالات کے دوران بھی پڑھتی رہیں اور بڑی دنیا کی آرگنائزیشن نے آپ کو جاب آفر بھی کی. جی, اللہ کا شکر ہے. مجھے یونائیٹڈ نیشنز انسٹیٹیوٹ آف ریسرچ نے ماسٹرز پروگرام جو ان کا ہے ہیومینیٹیرین ایکشن اینڈ پیس بلڈنگ, اس کے ماسٹرز پروگرام کے لیے سلیکٹ کیا, اور 18-20 لوگ تھے. تو اللہ کا شکر ہے کہ میں اس کا گریجویشن کا ڈپلوما مجھے مل چکا ہے, پوسٹ گریجویشن کا, اور کتاب بھی مکمل ہو چکی ہے, پبلش ہو چکی ہے. تو میں نے اچیومنٹس, میں نے اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ یا ڈی ٹریک نہیں ہونے دیا. میں اتنی بہادر اور انٹلیکچوئل خاتون سے اگر یہ پوچھوں کہ کیا مستقبل میں پھر سے سیاست میں آنے کا اور پھر عوام کی صحیح معنوں میں خدمت کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ دیکھیں, سیاست کا مطلب کیا ہے؟ خدمت, اگر وہ صحیح معنوں میں کی جائے. سیاست برائے سیاست نہیں, سیاست برائے خدمت. تو جب میں کسی بھی پلیٹ فارم سے اگر عوام کی خدمت کرنے کا میں نے تہیہ کر لیا ہے, میں نے اپنی لائف کو ڈیڈیکیٹ کر دیا ہے 2 چیزوں کے لیے. ایک ہے میرے بچے, اور دوسرا ہے عوام, مخلوق, خلق خدا. وہ کہیں پر بھی ہیں, میں ان کی مدد کے لیے موجود ہوں. یہ میری زندگی کا مقصد ہے. جہاں جہاں موقع ملے گا میں آگے بڑھتی چلی جاؤں گی اور لوگوں کی خدمت کروں گی جب تک میرے میں ہمت ہے اور زندگی. کیا پاکستان کے عوام امید رکھیں کہ آپ دوبارہ اس وطن میں جائیں گی اور کچھ کریں گی؟ جی, انشاءاللہ. وہ میرا وطن ہے, جس وطن نے مجھے عزت دی, وقار دیا, مقام دیا, اس کا قرض ہے ہمارے اوپر, اس کے لیے تو جان بھی حاضر. آخری سوال پوچھنا چاہوں گا, کس سیاسی پارٹی سے دوبارہ جڑ کے آگے بڑھیں گی؟ دیکھیں, محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ مجھے پاکستان اپنے ساتھ لے کے گئی. میری ساری زندگی میں نے تو کسی اور کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا. جہاں تک تعلق ہے ملک کی خدمت کی, تو ملک کی خدمت تو آپ کسی بھی پلیٹ فارم سے کریں, چاہے اپنے گھر سے بیٹھ کے اپنے ہی گاؤں کی خدمت کریں. اس کے لیے پلیٹ فارم کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر مجھے کوئی یاد کرے گا تو میں حاضر ہوں. پوری دنیا کے اندر خاص کر اوورسیز میں پائی جانے والی مظلوم عورتیں اگر آپ سے رابطہ کرنا چاہیں, جو سوشل میڈیا کے اوپر آپ ایز اے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کام کرتی ہیں, تو کیا ان کو وقت دیں گی, ان کی مدد کریں گی؟ جی بالکل بالکل, اسی مقصد سے تو اب میں نے شروع کیا ہے, اور آج بسم اللہ آپ کے پروگرام سے ہوئی ہے. تو انشاءاللہ تعالی مجھ سے کوئی بھی رابطہ کر سکتا ہے. میرا آپ کو پتا ہے کہ چینل جو شروع کیا ہے اس ذریعے سے بھی ای میل ہے, واٹس ایپ ہے, کسی طریقے سے بھی مجھ تک پہنچ سکتا ہے.
जिस औरत के बगैर ईमान मुकम्मल नहीं होता मुसलमान मर्दों का, जिस औरत के बगैर टीवी का एडवर्ट मुकम्मल नहीं, जिंदगी बेजायका है, ये पूरी दुनिया के अंदर औरतों के साथ ही और ख़ासकर इस्लामी ममालिक के अंदर क्यों इस चीज़ का शिकार होती हैं? जी, मैं कहती हूँ कि अगर सिर्फ लोग कुरान पाक की तिलावत करते हुए उसका तर्जुमा भी साथ-साथ कर लें, तो मेरे ख्याल में सारे मसले का हल हो जाएगा। अगर आपने पूछा कि मुसलमान दुनिया में ऐसा क्यों है, कुरान के तर्जुमे के साथ सारे मसाइल का हल जुड़ा हुआ है। लेकिन चूंकि हम कुरान सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि अरबी पढ़ने से इबादत होगी और नमाज पढ़ने से, नमाज का तर्जुमा ना जानने से हम समझते हैं कि हमारी 5 वक्त की नमाज हो गई तो हमने फतह कर लिया। अगर ये 2 चीजें हो जाएंगी तो मुस्लिम उम्मा इस मसले में से बाहर निकल आएगी। जिस तरह से दूसरे लोगों ने अपने मुल्कों में कवानीन बना के न सिर्फ कवानीन बनाए हैं बल्कि उस पर वो अमल भी कर रहे हैं। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि हमारे कौल और फेल में तजाद है। इस तजाद को कम करने के लिए कुरान की तालीम बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक। मोहतरमा फरजाना राजा साहिबा, आपके टाइम का बेहद शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।